अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज मुनीर और आज हम जिस मौजू को ज़ेर बहस ला रहे हैं वो एक इंतहाई संगीन नोयत का मामला है। नाज़रीन, बतौर कश्मीरी हमारा एक अलग से तशख़्ख़ुस है और बतौर कश्मीरी बिलाशुबा हमारी मंज़िल पाकिस्तान है, लेकिन मकाम अफ़सोस ये है कि एक अरसा से जो वफाक में कश्मीरियों के साथ मुख्तलिफ़ अशकाल में तज़लील की जाती है वो काबिल अफ़सोस है। नाज़रीन, अफ़सोस का मकाम ये है कि वफाक में कोई भी मामला हो तो कश्मीरियों को हकीर और फ़कीर ही समझा जाता है। और आज हम जिस मामले पर लबकुशाई करेंगे वो है कि एक आम कश्मीरी तो दूर की बात, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की इज़्ज़त को तार तार कर दिया गया वफाक के कुछ लीडरों ने। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के वज़ीर स्पोर्ट्स चौधरी मोहम्मद सईद साहब के जो हाल ही में तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को मीरपुर के हलका से हरा कर आज़ाद कश्मीर असम्बली में पहुँचे हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई संगीन नोयत का मामला है कि जो बात जो है वो कश्मीरियत पर आई है, जो बात जो है वो एक रियासत की सालमियत पर आई है। तो इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद सईद साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे हम। चौधरी साहब, जैसे कि सियासत तो आम रूटीन में हमारी जारी रहती है, लेकिन ये जो पाकिस्तान में एक नई इख्तरा शुरू हो गई है सियासत में कि जिसमें जो है वो अखलाकियात को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फ़ैसला के बाद जो एक मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया और उनको डी सीट कर दिया गया। इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब की, तो उस पर जो रद्द अमल आया और जो तज़लील की गई, जो गालियाँ दी गई इमरान खान साहब की तरफ से, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? शुक्रिया चौधरी साहब। बात यह है कि बदकिस्मती से इमरान खान की हमारी सियासत में आमद ने पूरी सियासत को आलूदा कर दिया है। ओए मैं आ रहा हूँ, डंडा ला रहा हूँ, चोर चक्के, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये पूरे 3 साल 3.5 साल जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के साथ जो उनका कतई कोई सियासी इख्तलाफ नहीं था, इक़्तिदार की भूख जो है वो उनको चैन से नहीं बैठने दे रही और जिसकी वजह से वो ऐसी हरकत करते हैं जिससे ज़लील हो रहे हैं। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि 2018 का इलेक्शन आने दें, जितनी सीटें इन्होंने ली थी पहले इससे कम तर लेंगे। और KPK में भी लोग जो हैं इनसे बहुत तंग हैं, जो इनका लहजा है, जो बात करने का तरीका है। अब आपने बात की राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब की, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात इलाके पाकिस्तान के खिलाफ या ऐसी बात नहीं की। अलबत्ता जब ये बात हो रही थी प्रेस से तो जो बातें अखबार में छपी उससे आपको सबाक से हट कर थी। राय साहब ने ये ज़रूर कहा कि देखें, आप पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उससे जो लोग कश्मीर के अंदर कुर्बानियाँ दे रहे हैं और अपने आप को पाकिस्तान के झंडे में लिपट कर दफन होना पसंद करते हैं, अगर इस तरह की सोचते रहे तो उनके लिए उनको क्या मैसेज आएगा, ये वो क्या सोचेंगे और खुदा न करे वो अदरवाइज़ सोचें। इस वक्त जो पाकिस्तान के हक़ में तहरीक है, जो पाकिस्तान के लिए जज्बा है, जो पाकिस्तान की अफवाज की और पाकिस्तान के इलाके पाकिस्तान की वो कदर करते हैं, वो मान पड़ सकती है। तो उसको सियाक को सबाक से हट के बयान किया गया। एक तो राजा फ़ारूक हैदर, एक तो पहली बात यह है कि ये हमारे हल्फ में शामिल है, लेकिन हल्फ को छोड़ें, इस मुल्क में किसने हल्फ की वफादारी की है, पासदारी की है। जो हमारा ईमान है कि पाकिस्तान हमारी मंजिल है और इलाके पाकिस्तान हमारा ख्वाब है, इसको पूरा करना है। हम तो इस तरफ जो बैठे हुए कश्मीरी हैं वो तो बड़े मज़े में हैं। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान के ज़रिए किस नेमत से नहीं नवाजा। जो सब आप क्या समझते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है वो वफाक के ज़ेर कंट्रोल है और उसको फौरी तौर पर एक ऐसी शख्सियत के जो कि गवर्नमेंट में नहीं है इमरान खान साहब, तो उनकी जो है वो स्टेटमेंट को जो है वो फौरी तौर पर काउंटर करने के लिए इन्हें अपने जो एक बयान दिया था उससे इनको जो है वो बैकआउट करना पड़ा
وہ اپنے الفاظ جو وہ واپس لینے پڑے. آپ کو میں اپنے ناظرین کو بھی وہ کلپ جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جس پہ عمران خان صاحب نے اتنی نازیبا جو ہے وہ گالیاں دی, اس کو آپ سنیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ان الفاظ کی تشریح کیا ہے. وہ کہتا کہ میں ہوں جی, یہ بالکل. وہ کل اس نے کہا کہ میں قائد اعظم اس کا لیاقت علی خان, اس کا علامہ اقبال کا پاکستان بنا رہا ہوں. یہ جو ان پر الزامات ہے یہی ہے پاکستان, اس کا قائد اعظم کا خواب اور پاکستان کا اس کا علامہ اقبال کا خواب. مجھے سوچنا پڑے گا بحثیت کشمیری کہ میں کس ملک کے ساتھ اپنی قسمت کو جوڑ, اگر یہی ہے اس کا علامہ اقبال کا اور اس کا. یہ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جبکہ کشمیر کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, بچارے اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں, سارا کشمیر کھڑا ہوا ہے, آزادی مانگ رہا ہے, ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اور یہ یہاں ایک, میں اس کے میرے لفظ نہیں ہیں اس گھٹیا آدمی کا نام لیتے ہوئے, آزاد کشمیر کے لوگوں تمہیں اس کے بعد مظاہرے کرنے چاہیے اس ذلیل آدمی کے طرف کہ ایک چور کو بچانے کے لیے, ایک آدمی جو اس ملک کی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتا ہے اور پکڑا گیا, اور جو پکڑا گیا ہے اربوں روپیہ یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے جو نواز شریف باہر لے کے گیا, بچوں کے نام پہ باہر پیسے رکھ دیے, چوری یہاں سے کی, پیسے ان بچوں کے نام باہر رکھ دیے, اور کہتا جی میرا قصور کیا ہے. اور یہ ذلیل آدمی جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر, اس کو شرم نہیں آئی. میں آج آزاد کشمیر کے لوگوں آپ کو کہتا ہوں, اس کے گھر کے باہر نکلو, ڈیمونسٹریشن کرو, زندہ قوم بنو, اس کو بتاؤ کہ تم ہمارے پرائم منسٹر ہو سکتے ہو جو کہ کرپٹ آدمی کے پیچھے اتنی بڑی بات کر دو. جوسف, یہ جو ویڈیو میں دکھایا گیا کہ جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ جو ہے وہ بطور کشمیری اب میں یہ سوچوں گا کہ میں کس ملک کے ساتھ الحاق کروں, اس کا کیا تشریح ہے, کیا مطلب لیتے ہیں؟ دیکھیں, کہیں یہ نہیں کہا کہ میں ہندوستان کا سوچوں. یہ جو پاکستان میں حالات پیدا ہوئے, یہ جو نااہلیت ہوئی, اب میرے سمیت سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو امین اور صادق ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. انسان, کوئی دوسرا انسان ان کے برابر نہیں ہو سکتا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہے کتنا ہی ہے. ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں, تو امین اور صادق کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں بیسیز انسان بشر یہ ہوتی رہتی ہیں, اور ہوئی ہوں گی جو ہماری امین ہونے کو اور صادق ہونے کو چیلنج کر سکتی ہیں. لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا اس سے بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں اور بیرون ملک کے اختلاف ہے, اور اسی اختلاف کا اظہار راجہ فاروق حیدر نے بھی کیا. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کھودا پاناما نکلا کاما, کہ جی ایک اتنا چھوٹا سا مسئلہ. اب تو لوگ باتیں کرتے کہتے جی جو خواتین جنہوں نے اپنا حق مہر قابل وصول ہے جن کا, وہ وصول کر لیں, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ صادق اور امین نہ رہیں اور ان کے طلاق واقع ہو جائے. یہ اس کا موقری مذاق بن گیا ہے اس کا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں پاکستان کا جو امیج ہے ورلڈ وائڈ, اور اس میں بہت ساری چیزیں. جو سب آپ بلا شبہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں کچھ قانونی جو ہے وہ تقاضے پورے نہیں کیے گئے, لیکن جو کشمیری قوم ہے, جو لوگ جو ہے وہ ہمارے تارکین وطن جو ہے وہ سن رہے ہیں, اور جن کو یہ کسی بھی جماعت سے خواہ وہ تعلق رکھتے ہیں, ان کو آج افسوس ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو جو ہے وہ اتنی نازیبا گالیاں دی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش نہیں ہے کہ نظریہ لا کے پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, کسی بھی جماعت کا جو بندہ ہے وہ آج جو بات کر رہا ہے وہ خود مختاری کے نزدیک ترین ان الفاظ کو جو ہے وہ بول رہا ہے. اور جو فاروق حیدر خان صاحب نے یہ کہا, میں پھر اپنی اس بات کی طرف آؤں گا کہ آپ ان الفاظ کی تشریح کر دیں کہ کیا فاروق حیدر خان صاحب کچھ ایسا چاہتے ہیں کہ اب میں یہ سوچوں گا, ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں اب یہ سوچوں گا بطور کشمیری کہ میں کس ملک کے ساتھ الحاق کروں, یا تو وہ اپنی اس بات پر ڈٹ جائیں, اور اگر انہوں نے یہ بات جو ہے وہ نہیں کہی اور وہ ڈر گئے شاید, اور ان کو ڈرانے والا کون ہے کہ انہوں نے دوسرے دن پریس کانفرنس کری اور انہوں نے یہ کہا جی کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی, اس کی تشریح کریں. دیکھیں, راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو کوئی نہیں ڈرا سکتا, نہ وہ ڈرنے والے ہیں. جب بات کرتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے فالوور ہیں. میاں صاحب کو 4 جرنیل گئے کہ جی استعفیٰ دے دو, ڈر جاتے تو دے دیتے, کمپرومائز کر لو, ڈیل کر لو, اور ابھی نہیں باتیں ہوتی نہیں بہت دیر تک کہ استعفیٰ دے دو.
ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک دوسرا راجہ فاروق حیدر ایون اپنی لیڈرشپ سے جب میاں نواز شریف صاحب جو تشریف لائے 26 دسمبر 2016 کو وہاں پہ، اور جو باتیں جتنی سخت باتیں راجہ فاروق حیدر نے کی، ہم ساتھی ڈر رہے تھے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ میاں صاحب ناراض ہو جائیں اور یہ باتیں جو بجٹ کی ہیں یہ ایک طرف رہ جائیں، کوئی پرابلم ہو جائے. تو اینڈ آف دی ڈے میاں صاحب نے کہا کہ راجہ صاحب جو آپ نے باتیں کی ہیں بڑی جینون ہیں، آپ کو پیسے چاہیے اپنا بجٹ بیلنس کرنے کے لیے، آپ کو پیسے چاہیے یہاں ترقیاتی کام کرنے کے لیے، آپ کا بجٹ بڑھنا چاہیے. اور بجٹ انہوں نے دگنا کر دیا، 24 ارب روپے کر دیا. غیر ترقیاتی بجٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں. ہماری بہت ساری معاملات، ہم تو خوش بیٹھے تھے کہ گلگت بلتستان کے جو حقوق ہیں، جو آزاد کشمیر کے مالی مسائل ہیں اور وسائل ہیں، ان تک ہمیں رسائی دی جانی ہے. وہ آئینی پیکج جس میں آزاد کشمیر میں اصلاحات ہونی تھی، جو گلگت بلتستان میں ان کے حقوق دیے جانے تھے، بالکل اس کی 2 دن پہلے فائنل میٹنگ تھی. وہ تو ٹھیک ہو گیا صاحب، تو اس کی وجہ سے وہ نالاں بھی تھے اور ناراض بھی ہیں. آپ وجہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فاروق حیدر صاحب کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب فاروق حیدر خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے تو ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ کشمیر کونسل ایک ایسی گائے ہے جو چارہ کشمیر سے کھاتی ہے اور دودھ جو ہے وہ کہیں اور جا کے دیتی ہے، تو اگر ہم برسر اقتدار آئے تو اس گائے کو ذبح کر دیں گے. لیکن میرے حال میں 1 سال سے زیادہ آپ کی گورنمنٹ کو ہو گیا، کشمیر کونسل کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا؟ راجہ فاروق حیدر خان نے جو پیکج بھیجا، اب اس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کونسل کے تمام اختیارات کو انہوں نے لکھا کہ وہ آزاد کشمیر حکومت کو منتقل ہونے چاہیے. اس کی پوری طرح امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی. جو یہاں پہ کل کسی نے یہاں جلسہ کیا، ایک شخص نے جو ماضی قریب میں یہاں سے ہار گیا، اور اس نے جلسہ کیا اور کہا کہ یہ کشمیر کونسل کے فنڈ سے جیتے ہیں. خدا کی قسم، جو فنڈز میاں نواز شریف صاحب نے کونسل کو دیے، ساتھ ہدایت کی کہ جب تک الیکشنز نہ ہو جائیں یہ فنڈز ریلیز نہیں ہونے چاہیے. الیکشن کے بعد یہ پہلے اپنے زور بازو پہ، میرے نظریے پہ، جو میرا سیاسی نظریہ ہے، میرا جو معاشی پروگرام ہے، جائیں اس کو لے کے عوام کے پاس. اگر یہ جیت کے آتے ہیں تو پھر ان کو فنڈ ریلیز کیے. فنڈ تو بعد میں ریلیز ہوئے ہیں، یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور جب فنڈز کونسل کے پاس تھے اور الیکشنز ہو گئے، اور 26 دسمبر 2016 کا واقعہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ اب یہ فنڈز میری حکومت کو ملنے چاہیے، اور وہ حکومت کو ملے، اور اس سے 10 کلومیٹر سڑکیں ملی. اب ملی جا کے ہمیں جو سب کشمیر کونسل تخصیص ملی. اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ صرف جو ہے مسلم لیگیوں کو دیں. دیکھیں کشمیر کونسل سے ترقیاتی کام تو پہلے بھی ہوتے رہے، اگر اب کی بار ہوئے تو میرے خیال میں کچھ نیا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا واضح طور پر کہ کشمیر کونسل کی ہماری جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ہم نے پوری تیاری کر لی. اس میں جتنے وہ ترقیاتی عمل تھے کنسالیڈیٹ، ہم نے تو یہ کہا کہ کنسالیڈیٹی فنڈ ایک ہونا چاہیے، کونسل کو پیسے ہم ریلیز کریں گے ان کے اخراجات کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جیت ہوگی؟ دیکھیں یہ بہت قریب تھا. یہ نیگوسیشن ہو کے منسٹر کشمیر افیئرز سرتاج عزیز صاحب، خواجہ سعد رفیق، پرائم منسٹر آزاد کشمیر، لیڈر اپوزیشن، انہوں نے مل کر یہ بات طے کر لی. یہ فائنل سٹیجز پہ تھا. جب یہ ہو گیا، اب نئے پرائم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ پھر یہ بات کریں گے. یہ آپ بھول جائیں کہ راجہ فاروق حیدر یہ کر دیں گے جی کیا اب کونسل جائز ہے اور پہلے حرام تھی اب حلال ہے، یہ نہیں ہوگا. یعنی وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں 100%. جو صاحب یہ جو موجودہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک للکارا تھا قوم کو کہ آپ نکلیں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا گہراؤ کریں، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تحریک انصاف والے تو خیر نہیں نکلے. تو ہماری اطلاعات کے مطابق مظفر آباد میں جو ہے وہ آپ کے جو پارٹی کارکن ہیں انہوں نے جو ہے وہ کچھ جلاؤ گہراؤ اور پوسٹر وغیرہ جو ہیں وہ عمران خان کے جو ہے وہ ہیں. یہ مجھے یہ بتائیں کیا یہ پارٹی پالیسی ہے، ان کو کسی نے روکا نہیں، تو یہ ہماری سیاست آزاد کشمیر کی کس طرف جائے گی؟ دیکھیں بات سنیں، یہ پچھلے دنوں تحریک انصاف والوں نے ایک مظاہرہ کیا، ہارڈلی 25 لوگ تھے مظفر آباد میں، ٹھیک 25 لوگ تھے، اور تھوڑی دیر نعرے لگائے. ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جانی چاہیے، نہ ان کی کوئی ہے نہ سے. یار جو پارٹی پورے آزاد کشمیر بھر سے ایک سیٹ نہیں لے سکی، اور ان کا کوئی سیاسی آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک 7 پارٹیاں میں گن سکتا ہوں جو تبدیل ہو چکی ہیں سب کی، ٹھیک میں صدر کی بات نہیں کرتا ہوں، نیچے سب لوگ دیکھ لیں کہ وہ 7 پارٹیاں بدل چکے ہیں. نہیں
نہیں لیکن جو سب سوال یہ ہے کہ ان کو تو مائنس سیاست سے تو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو مثلا ایک اگریسو سیاست کا آغاز ہو رہا ہے تو کیا پارٹی نے اپنے کارکنوں کو روکا نہیں یا پارٹی قیادت کی طرف سے کچھ ایسا اشارہ ہوا؟ اگر تو کوئی کسی پیمانے پہ کسی لیول پہ پارٹی لیڈرشپ کو اطلاع گئی ہوتی تو شاید وہ روکتے. چونکہ سلسلہ یہ تھا کہ خان صاحب نے کال دی, وہ ایسی کالز دیتے رہتے ہیں, تو یہ پری ایمپٹیو ہو سکتا ہے ہماری پارٹی کے لوگوں نے کیا ہو جس میں لیڈرشپ کے علم ہے نا. مجھے خود اس بات کا علم نہیں, آپ کی زبانی سن رہا ہوں, کہیں کوئی ری ایکشن نہیں ہونے والا, میں آپ کو بتاؤں. اور یہ جو جتنی اچھل کود ہے نا, یہ 2018 کے الیکشن میں معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ قوم کیا چاہتی ہے. قوم ترقی چاہتی ہے. دیکھیں آپ شیرباز انصاف سے بات کریں, 21 ارب روپے میں میٹرو لاہور بنی, 27 ارب روپے میں میٹرو بنی راولپنڈی, کوئی 32 ارب میں 31 ارب میں میٹرو ملتان بنی. اب 7 ارب سے میٹرو ایئرپورٹ بن رہی ہے جو پنڈی اسلام آباد سے ایئرپورٹ نیو ایئرپورٹ کو جائے گی. جو ایک میٹرو جس کو یہ جنگلہ بس کہتے تھے, اس کو پشاور بنانے جا رہے ہیں. 55 ارب روپے کا ابتدائی ان کا تخمینہ ہے, جس میں کوئی ایلیویٹڈ ہائی وے نہیں ہے. ٹھیک ہو جو سب یہ بتائیں, لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کرپشن ہوئی, اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے کوئی کرپشن کا ذکر نہیں کیا, کہیں کرپشن کی بات نہیں کی, کہیں نیپوٹزم کی بات نہیں کی. 10 ارب ڈالر کے منصوبے جس کے اس سال میں مکمل ہوں جس شخص کے, اس کو کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہ کر سکے, لگا نہ سکے, اور پھر آپ اخلاقیات پہ آ جائیں, اقامہ جو حصہ ہی نہیں تھا اس ریفرنس کا اس پہ آ جائیں, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا صاحب ابھی مجھے یہ بتائیں, چونکہ ہم آج جو کرنٹ ہمارا ایشو ہے اس کے پہ ہم جو ہے وہ زیادہ توجہ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آج جو ہے وہ آپ بھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, پوری قوم کشمیری جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اور کچھ اور شخصیات نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تذلیل کی, اور اس قدر تذلیل کی کہ اتنے سخت الفاظ انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی نہیں کیے ہوں گے. تو کیا یہ ایک چھوٹے آدمی کی بات ہے کہ کسی چھوٹے نے کچھ کہہ دیا جس کی حیثیت نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا, اور ہماری کوئی اہمیت پاکستان میں ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح گزشتہ روز جو ہے وہ ایک جو ہماری سیاسی لیڈر ہیں ان کا انٹرویو ہو رہا تھا, انہوں نے بھی جو یہ کہا جی اپنے اس اینکر کو کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو ابھی مجھے یہ بتائیے آپ کہ کیا یہ صرف آپ آج افسوس کر رہے ہیں, ایک وہ دور تھا کہ جب آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور وزیر اعظم چودھری محمد مجید تھے, تو اس وقت آپ کی پارٹی کے وفاقی وزیر بلجیز طاہر صاحب نے بھی کہا تھا کہ چودھری مجید کے بارے میں وہ الفاظ, وہ میں اپنے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس وقت اسکرین پر جو ہے وہ شو کریں, کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ چودھری مجید صاحب کو بھی کچھ کہا تھا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا اس وقت آپ نے اپنی پارٹی کی عادت کو کہا تھا کہ بطور کشمیری جو آپ ہمارے جو وزیر اعظم کی تذلیل مت کریں, کل اگر آپ نے جو بویا تھا آج وہ کاٹ رہے ہیں, کیا کچھ ایسا تو نہیں؟ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہیں پہ بھی. آپ جس بات کا ریفرنس دے رہے ہیں, چونکہ بار بار جو آزاد کشمیر میں اس وقت کی لیڈرشپ تھی, عزت احترام ہر کشمیری لیڈر کا ہونا چاہیے, وہ بلا تخصیص ہونا چاہیے. کشمیری قوم کی تذلیل کرنے کا حق نہ عمران خان صاحب کو نہ کسی دوسرے کو ہے. یہ وہ جو ایک بندہ ہے نا جس کی آپ بات کریں جو ٹانگے کی سواریاں پوری نہیں ہیں, وہ بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. وہ جس خاتون کا آپ نے ذکر کیا, بلیو می وہ تو آئی تھی راجہ صاحب جس کو آپ کہتی ہیں راج صاحب کی کیا امید ہے, یہ آئی تھی میری سفارش کریں کہ مجھے وہ پارٹی میں لے لیں. پارٹی میں لے لیں, ٹھیک. آج اس کو راجہ فاروق حیدر کی اہمیت نظر نہیں آ رہی. میں تصویروں سے ثبوت دکھا سکتا ہوں کہ وہ کشمیر ہاؤس آئی اور اس نے کہا کہ میں اس کو, اور بہت ساری ایسی باتیں جو میں شاید ٹیلی ویژن کیمرے پہ کر نہیں سکتا. تو جو سب کیا وہ کم انسائٹ تھی, نہیں وہ تو تصویریں پرائم منسٹر ہاؤس سے پھر سامنے آنی چاہیے تھی. آ جائیں گی, وہ بھی آ جائیں گی. میں یہ گزارش کروں کہ ہمیں یعنی جب الیکشنز آئے آزاد کشمیر میں, آزاد پاکستان کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, حمزہ صاحب, بیگم صاحبہ یا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, کوئی آزاد کشمیر کے الیکشن میں مداخلت کے لیے نہیں آیا. جو وزراء اکرام جن کی ڈیوٹی لگی کہ آزاد کشمیر کیمپین جائیں, اس میں جو ہمارا مطالبہ تھا جب پیپلز پارٹی الیکشن لڑ رہی تھی
کہ یہ لوگ جھنڈے میں نہ آئیں. ہم پاکستان کے جھنڈے کی تقریب خراب نہیں کرنا چاہتے. یہ وفاقی وزراء کے عہدہ لے کر نہ آئیں. ہم جو ہمارے احباب آئے, کوئی ایک جگہ ثابت کر دے, کوئی سرکاری گاڑی میں آیا گرین پلیٹڈ, کوئی جھنڈا لگا کے آیا, یا وہ پارٹی عہدیدار نہیں تھا اور وزیر تھا وہ آیا, تو پھر ہم مجرم ہیں. کوئی وزیر نہیں آیا, کوئی جھنڈا لگا کے نہیں آیا, کوئی گرین گاڑی نہیں آیا, میں اس پر بھی بیٹ کرنے کے تیار ہوں کہ کوئی سرکاری پیٹرول لگا کے بھی نہیں آیا. چوہدری صاحب ابھی مجھے یہ بتائیے, وہ جو لیڈرشپ آتی تھی وہ یہاں ٹیز کرتی تھی, جو یہاں کی لیڈرشپ, یہاں پہ لیڈرشپ تھی وہ ہمارے آنے والے لوگوں کو ٹیز کرتے تھے. اس میں ایک کوئی جو لفظ استعمال کیا تھا جس پہ بہت لوگوں کا اعتراض ہے, کوئی حلال نام تھا, وہ نہیں تھا, وہ یعنی کہ آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ اس حد تک انسلٹ کسی کی جا سکتی ہے؟ انسلٹ نہیں کی جا سکتی, نہیں کرنی چاہیے, نہیں. وہ اس پہ بھی انہوں نے تشریح بھی اس کی دے دی تھی. لیکن یہ جو ہے نا کہ جو الفاظ چلے آپ کمپیئر کر لیں, آپ کمپیئر کر لیں. یہ تو واقعی دیکھیں یہ غلط ہے, نہیں چاہ رہا میں دہرانے. میں کہتا ہوں کہ چودھری صاحب ہوں, چودھری عبدالمجید ہوں, بڑے قابل احترام ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں. وہ منصب لوگوں نے اس کو دیا, اللہ نے دیا, لوگوں نے دیا. ٹھیک, یہی فرض کیا کسی کے پاس عہدہ نہیں ہے تو اس سے اس کی کشمیریت یا اس کی کشمیری قوم کا ممبر ہونے سے تو کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا نا. تذلیل کا حق نہیں ہے کسی کو بھی, وہ نہیں دیا جاتا. نہ یہ اس کی میں شدید الفاظ مت کرتا ہوں, جو کچھ یہ وہ ٹانگے کی سواریوں والا جائے وہ دیکھیں نا. آپ کبھی اس کے منہ سے کوئی اچھی بات سن لیں. ایک ہی غم کھایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ نون کی حکومت ہوئی تو ساتھ جب ریئلائز کیا میاں نواز شریف صاحب نے, یار اس میں تو وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ بکاؤ مال ہے, یہ کبھی اس ریڈی پہ, کبھی اس ریڈی پہ, کبھی ادھر. جنرل پرویز مشرف آیا اس کے ساتھ, اب عمران خان کے ساتھ, یہ وہی ہے نا. دیکھیں نا آپ ذرا کمپیئر کریں. وہ کہتا تھا میں اس کو چپڑاسی نہ رکھوں, صحیح, بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتا ہوں تو بھی کپتان ہے, بالکل, اور آپ دونوں اکٹھے ہو گئے. ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا پاکستان کو کمزور کرنا. ٹھیک, مجھے یہ بتائیے کہ جو تذلیل کی بات ہو رہی ہے, کیا وہ صرف پاکستان کے لیڈر ہی بات کریں گے تو ہی اس پر رد عمل ظاہر کیا جائے گا, یا مثلا بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے 2 دن قبل چوک شہیدہ میں ایک مظاہرہ کیا تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے بارے میں جو بات کی, ٹھیک ہے, اور جو اکسایا اس پر مسلم لیگ کا کوئی رد عمل نہیں آیا. وہ آپ کی ذمہ داری بھی بنتی تھی, انہوں نے جو کہا وہ آپ تک بات پہنچی بھی ہوگی. انہوں نے تو میرے خیال میں وہ عمران خان صاحب سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت الفاظ استعمال کیے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی فرینکلی میں تو اس بات کو ان کو ایک ہارے ہوئے شخص کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی, کبھی جو آزاد کشمیر کے ایشوز ہیں جو اس پر بات نہیں کرتا, جو ہماری فیوچر میں لوگوں کو پرابلم نہ آنے والے ہیں وہ نہیں کرتا. جب میرپور ڈوب رہا تھا, ڈیم ریزنگ ہو رہی تھی, اس کو پرواہ نہیں تھی, اس شخص کی باتوں سے ہم کیا عکس کریں گے, کیا لیں گے. لیکن میں ان سے بھی کہوں گا, آپ نے میرے پچھلے 5 سال دیکھ لیے, 6 سال دیکھ لیے, کہیں پہ ہم نے کسی کی تذلیل کرنے کی کوشش نہیں کی, بائی نیم ریئیکٹ نہیں کیا. اگر ہم نے اچھی روایات کو کنٹینیو نہ کیا اس سیاست میں پڑھ کر, یہ چھوٹا سا خطہ بہت پلوٹ ہو جائے گا. ہمارے شاید یہ آگے جا کے زیادہ خطرناک ثابت ہو. تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ, میں کل چکسواری تھا, وہ ایک سوشل گیدرنگ تھی, ریسٹورانٹ کی اوپننگ تھی, تو میں نے کوئی سیاسی بات نہیں, میں سوشل گیدرنگ ہے, ہر طرح کے لوگ آئیں, یہ ہمارے علاقے کے مسائل ہیں, یہ ہمارے وسائل ہیں, یہ ہمیں کرنا چاہیے, یہ ہمارا اتحاد. ایک بات جس پر سب کا اتفاق ہے, جس پر کوئی دوسری جماعت بھی مجھ سے اختلاف نہیں, وہ جمہوریت کا تسلسل ہے, وہ جمہوری اداروں کا پھلنا پھولنا ہے, وہ سرکاری اداروں کی جو ہے وہ نشو و نما ہے, وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی نشو و نما, وہ جاری رہنا چاہیے. تو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر تحریک انصاف کے کارکنوں کو منظم کر کے سڑکوں پر نکالا جاتا ہے تو اس میں مسلم لیگ نون کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا آپ لوگ جو ہے وہ ان مظاہروں کو سہیں گے یا اس کا رد عمل جو ہے وہ آپ کے کارکن بھی وہ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا, آپ اطمینان رکھیں. نہ ان میں اتنی سخت ہے, اگر سخت ہوتی تو کہتے سیٹ ہی جیت لیتے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ قبلہ کس طرف ہے ان کا اور وہ کیا چاہتے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ. میں نے آپ سے گزارش کی کہ تھوڑا سا وقت باقی ہے, اگست شروع ہو جائے گا کل, اور 4 مہینے یہ اور 6 مہینے یعنی الیکشن کی تیاری شروع ہو گئی ہے. 10 مہینے میں آپ میاں محمد نواز شریف اقتدار سے باہر بیٹھا ہوا ان کی نیندیں حرام کر دے گا. میاں محمد نواز شریف زیادہ مشکل ثابت ہوگا ان کے لیے.
کل آپ نے مری میں دیکھا نہیں عوام کا کافی عمل تھا, بالکل ٹھیک ہو گیا. جو صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کنٹینر پر کھڑے ہو کے جو بھی باتیں کی گئی وہ تو ابھی تک جو ہے وہ ہماری کشمیری قوم نے بھی سنی, پاکستانی قوم نے بھی سنی کہ وہ باتیں پوری ہوتی آئی ہیں. تو ابھی کنٹینر پہ ہی کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے گا. کیا کوئی ایسی موومنٹ ہو سکتی ہے؟ خدا گنجے کو نہ کرنا دے, ان کے پاس یہ, ان کے نصیب میں یہ بات نہیں ہے. آپ نے یہ بات آج چلوائی. آج ذرا جب راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے پریس کانفرنس شروع کی تو وہاں آپ لے جاتے, لوگوں دکھاتے, ان کا جناب عمران خان صاحب, جناب شیخ رشید صاحب, جناب سراج الحق صاحب, جناب فلان صاحب, کسی کا نام بدتمیزی سے نہیں لیا, سب کو احتراماً ایڈریس کیا کہ ان کے خواہشات اور خیالات یہ ہیں, ہم پاکستان مسلم لیگ نون والے ہماری خواہشات یہ ہیں, ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں, ہماری راہ میں یہ رکاوٹ ہے. آپ مہربانی کر کے راجہ فاروق حیدر کا وہ کلپ بھی ضرور دکھائیں. جی وہ بالکل چلایا تھا ہم نے, اپنے ناظرین کو دکھایا چلے کہ راجہ فاروق حیدر کتنا سیریسلی بات کر رہے تھے ان سارے ایشوز پر, اور ان سب کو احترام دیا. کچھ لوگوں کو ویسے احترام راز نہیں آتا, خدا نہ کرے, انٹینٹ کی بات ہے, نیت کی بات ہے. میں راجہ فاروق حیدر کے ساتھ پچھلے 7 سال سے ہوں. میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو علاقے پاکستان ہیں یا پاکستان کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے وہ کسی دوسرے کشمیری سے, ایون کسی پاکستانی سے کم نہیں ہے. یار باقی لوگ تو بن گئے نا پاکستانی, جیسے بھی بنے, وہاں پہ ریفرینڈم ہوا, پنجاب والے آ گئے. ہم تو بائی چوائس کشمیر پاکستانی ہیں. ہم پاکستان کی دفاعی لائن ہیں. اگر آپ دیکھیں یہاں کبھی بارڈر پہ آپ کو شیرباز جانے کا اتفاق ہوا, افواج پاکستان ہے, اس طرف ہندوستان, درمیان میں بھی کشمیری بستے ہیں. پاکستانی افواج الحمدللہ کہیں ہندوستان سے کئی گنا بہتر ہیں. بعض دفعہ ہماری فائر پاور اس طرح استعمال نہیں ہوتی. آگے مسلمان ہیں, بیچ میں مسلمان ہیں, پیچھے ہم ہیں, اس طرف ہندوستان فوجی ہیں. بہت سوجھ بوجھ سے ان کشمیریوں کو بچا کے ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ ان کشمیریوں کا جذبہ ایمانی ہے جو پاکستان کے ساتھ لگاؤ, اس کو کوئی چیلنج نہیں. صاحب آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ موومنٹ ہے اس میں جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو ہٹانے کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہیں سے بھی؟ او یار گل نہ برطارہ علی ہے. اچھا, راجہ فاروق حیدر کہیں نہیں جاتا. ٹھیک, راجہ اس کو آپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک عدالتی فیصلے کے ساتھ بھیج دیا. صحیح. شاہد خاقان کون ہے؟ ٹھیک, مسلم لیگی ہے. ٹھیک, کل شہباز شریف بنے گا, وہ مسلم لیگی ہوں گے. راجہ فاروق حیدر خان کی قیادت پہ پوری مسلم لیگ نون آزاد کی متحد ہے, متفق ہے. ہمارے پاس اس سے بہتر لیڈرشپ اویلیبل نہیں ہے. ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مل جائے. سو نتھنگ ٹو وری, جسٹ اے کام. یہ جو ہماری سوشن ہے, یہ آج میں صبح سوچ رہا تھا جب میں جاگا کہ یار کیا ہماری سیاست ہے کہ صرف بیانوں پر کام چلا رہے ہیں. میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ خان صاحب اتنی باتیں کرتے ہیں, کہیں پہ انہوں نے کوئی ایسا سیمینار آرگنائز کیا ہو. میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی کا ہوں, خدا کی قسم. چلیں آپ وزیر اعظم انٹرنشپ پروگرام, وزیر اعظم سافٹ ویئر انجینئرز سسٹینیبلٹی پروگرام, وزیر اعظم جو فی ریمبرسمنٹ اسکیم, وزیر اعظم بے روزگار اسکیم, وزیر اعظم یلو کیب اسکیم, سوری اپنا لیپ ٹاپ اسکیم. آپ ساری دنیا میں دیکھیں کہ یہ جو موبائل فون آپ اور میں استعمال کرتے ہیں, اس کے اندر جو ایپس ہیں, اس نے مائکروسافٹ کو, اس نے فیس بک کو, واٹس ایپ کو, انسٹاگرام کو بلینز آف ڈالر کی کمپنیز بنا دیا. آپ کا جو ذہین نوجوان ہے, اگر اس کے پاس بھی لیپ ٹاپ ہو, اس کو میڈیم اویلیبل ہو, یہ ضروری, تو اس سے بہتر رزلٹس پیدا کر سکتا ہے. اور میاں محمد نواز شریف نے نوجوانوں, کون سی نوجوانوں کی ایسی کلاس ہے جس کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا؟ وہ پڑھی لکھی ہے, وہ کم ہنرمند ہے, وہ ہنرمند ہے, وہ غیر ہنرمند ہے, وہ سب میاں محمد نواز شریف کی اس کیٹیگری میں. نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل پروگرام 2.5 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دی پاکستان کے اندر 1 سال میں. ان کے ساتھ ان کو وظیفہ دیا, ان کو سرٹیفکیٹس دیے کہ وہ اگر ملک میں جاب ہے تو وہ حاصل کریں,
نہیں ہے تو بیرون ملک جائیں. یہ ساری پالیسی جو ہیں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو ان کا تھنک ٹینک ہے, یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں تو سارے تھنک ٹینک کو ڈسیبل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اس کو ڈسیبل کر دیں. پاکستان کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر دیکھ لیں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی میوچلائزیشن ہوئی, اس کا وہ انڈیکس دیکھ لیں, پاکستان میں جتنے انڈیکیٹرز ہیں, معاشی انڈیکیٹرز ہیں, ان کو دیکھ لیں. پاکستان کی جو امپورٹس ہیں وہ بڑی ہیں اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑا ہے. تو اس کی وجہ اس ملک کے اندر آنے والی وہ جو اکوپمنٹ ہے, مشینری ہے, جس نے اس ملک کو خود انحصاری کی راہ پہ لے جانا ہے وہ ہے. اور اس کو جو ان کے پاس بڑے وہ ہیں ترم خان, جو ان کے اکنامک وزرڈز ہیں, وہ مس لیڈ کرتے ہیں. لیکن قوم اس کے رزلٹ دیکھ رہی ہے. نواز شریف کی پارٹی ٹارگٹ کر رہی ہے 7% گروتھ کو, 5.5 ہم نے حاصل کر لیا. 40,000 کنٹینر ایک امید ہے, ایک اسٹیمیٹ ہے کہ گوادر سے نکل کے جا رہا ہوگا. یہ ایک وقت تھا جب یہ انرجی کوریڈور اور کمیونیکیشن کوریڈور کی بات کر رہے تھے پورے پاکستان. پھر آپ دیکھیں آزاد کشمیر, خدا کی قسم میں اور راجہ فاروق ادھر بیٹھ کے سوچتے تھے یار ہم کہاں جائیں گے اس سی پیک میں, ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے, ہمارا کیا بنے گا. میاں محمد نواز شریف آئے, اپنے ساتھ منصوبہ لائے. میرے اور فاروق حیدر کے ذہن میں نہیں تھا, وہ اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ یار مانسیرا کو مظفر آباد سے اور میرپور سے کنیکٹ کریں. 211 کلومیٹر میرپور تک اور 32 کلومیٹر وہ 243 کلومیٹر شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں میرپور سے آپ اس مین روٹ پر پہنچ جاتے ہیں. لاہور والا نہیں پہنچتا وہاں پہ, ایون پنڈی والا نہیں پہنچتا, پشاور والا نہیں پہنچتا, فیصل آباد والا نہیں پہنچتا. اور پھر میاں صاحب نے اس پر بس نہیں کی, ان کا یار اس کو سرائے رحمگیر سے M2 سے ملائیں کہ کچھ ٹریفک جو ہے جو اس طرف اگر لوڈ بڑھتا ہے تو ڈائیورٹ ہو جائے گی استعمال کرتے ہوئے. تو آپ پھر اندازہ کریں میرپور کہاں ٹھہرے گا. صحیح بات. 500 ملین ہم نے مانگا میاں صاحب سے ٹورزم کوریڈور کے لیے, تو ہنسنے لگی یار $500 ملین 50 کروڑ روپیہ, 2 ارب مانگو. بہت اچھا. جب وہ گلپور جا رہے تھے تو ڈیم کے اوپر سے گزرے تو کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے کیریبین آئی لینڈ لگ رہا ہے. پائلٹ سے کہا ایک چکر اور لگاؤ. راجہ صاحب اس کو ڈیولپ کریں نا, پیسوں کی فکر نہ کریں. وہ جو کشمیری بیٹھے نا وہاں پہ برطانیہ میں, ان کے لیے اٹریکشن بنائے وہ آئے. ابھی تو میاں صاحب چلے گئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جاری رہیں گی؟ وہی ہے, پالیسی بھی وہی ہے. اس ساری کا پیٹرن ان چیف میاں محمد نواز شریف ہے. اب بھی کوئی باہر بیٹھا ہے تو پالیسی اسی کی طرح. آج آپ نے سن لیا نا شاہد خاقان عباسی صاحب کو, صحیح کیبنٹ میرا لیڈر دے گا. بالکل ٹھیک ہو. تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو بات آپ نے کی ہے وہ تو باتیں ٹھیک ہیں. ایک عرصہ دراز سے جو وہ کشمیریوں کا مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ منگلا ڈیم کی ریالٹی, تو کیا آپ اپنے دور حکومت میں یہ ریالٹی جو ہے وہ دلا سکیں گے؟ یار یہ بھی دیکھ لیں آپ, خواجہ آصف سے میٹنگ ہوئی, میاں راجہ فاروق حیدر صاحب تشریف لے کے, میں اس میٹنگ میں نہیں تھا. راج صاحب آئے تو بڑے خوش تھے, ہی واز فائن. تو میں نے کہا کیا ہوا راج صاحب؟ کہتے ہیں یار آج ہمارا پرنسپل ایگریمنٹ ہو گیا کہ ہمیں KPK کے برابر حقوق ملیں گے. ہمارا واٹر یوزر چارجز جو ہے وہ 15 پیسے ہے, KPK 110 روپے 1 روپیہ 10 پیسے, ہمیں 1 روپیہ 10 پیسے ملیں گے. ٹھیک. خواجہ آصف نے کہا کہ میں ساتھ چلوں گا اسحاق ڈار کے, آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کا. اور یہ سمری بن گئی کہ ہمارا جو یہ 75 ملین کیوبک فیٹ پانی ہے, یہ سب سے بڑا ریزروائر ہے منگلا ڈیم. اس 75 ملین کو 1 روپیہ 10 پیسے یا 15 پیسے کریں تو یہ کوئی 9 ارب روپے بنتے ہیں. ہمیں ملتے تھے 75 کروڑ روپے جب یہ منگلا ریزنگ نہیں ہوئی تھی, اور منگلا ریزنگ کے بعد 15 پیسے کے حساب سے 75 ملین کیوبک کو آپ 15 سے ضرب دیں تو 15 پیسے 15 سے دیکھ لیں کتنا, 1 ارب سم تھنگ, 1 ارب 20 کروڑ روپے. اب ہمیں 9 ارب مل رہے ہیں. ٹھیک. راجہ صاحب تو ہم بیٹھے کیبنٹ کے اندر, راجہ صاحب یہ پلان کر رہے تھے کہ 9 ارب ملیں گے, ہم نے کتنی نوجوانوں کے لیے جابس کریٹ کرنی ہے, کتنے نوجوانوں کے لیے ہم نے قرضے کی اسکیمیں رکھنی ہے, اور کتنے پیسے کو ہم نے ڈائیورٹ کرنا ہے. لیکن جو سب کیا وہ ملنا بھی شروع ہوئی ہے پہلے سے زبانی جمع کرنا شروع کر دے؟ یہ سمریاں تو پہلے بھی بڑی بنتی رہی مختلف دورے ہو گیا. جب یہ ایگری ہو گیا, جب یہ طے ہو گیا اور اس دوران یہ بحران شروع ہو گیا,
اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی مشکل میں اور ہم جا کے اس پر بات کریں. صحیح. ہم اس ڈسٹ کے سیٹل ہونے کا انتظار کر رہے تھے. یہ ایگریڈ تھا, یہ سمری نہیں تھی, ایگریڈ تھا. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر 2018 میں آپ کی حکومت پاکستان میں مسلم لیگ کی آتی ہے تو یہ منصوبے جاری رہیں گے, ادروائز جو ہے وہ ظاہر ہے. صاحب ہم اپنے حق کے لیے پہلے تو آپ ہمیں پورا یقین ہے کہ مسلم لیگ نو نقبول بنائے, کوئی دوسرا حکومت نہیں بنائے گا انشاءاللہ پاکستان. لیکن جو ہمارے حق کی بات ہے, اگر ہم اپنے لیڈر کو کہنے سے نہیں جھجکے, آپ وہ رودات ضرور سنیں کسی بیوروکریٹ سے, کسی ڈیموکریٹ سے, جو میٹنگ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی, اس کی راجہ فاروق صاحب کی میری موجودگی میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ راجہ صاحب نے حق کے لیے کیسے باتیں کی. اور کسی اور سے بھی پوچھیں آپ پلیز, تاکہ یہ بات. اور اگر ہم اپنی لیڈرشپ کو ناراض کرنا مول لے سکتے ہیں, جو ناراض نہیں خوش ہوئے, وہ خوش ہوئے کہ یار اپنے حق کے لیے بات جو ہے اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اس جو ہے وہ سفر کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. کشمیریوں کا تشخص, ان کی عزت اور حق پر کوئی کمپرومائز. ہماری اپوزیشن سے, جو آزاد کشمیر کی پارلیمانی اپوزیشن ہے یا جو لوگ پارلیمان کے اندر نہیں پہنچے, ان سے ہماری یہ درخواست ضرور ہے, ان تین چیز ہمیں ہمارے سیاسی ایجنڈے پہ سپورٹ نہ کریں, ہمارے معاشی ایجنڈے پہ آپ سپورٹ نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں ہمارا معاشی ایجنڈا ایسا نہیں ہے, ہمارے اصلاحاتی ایجنڈے کو اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو 3 پوائنٹ ہیں, ہمارا تشخص ہے, عزت ہے, اور جو ہماری ڈیمانڈز ہیں پاکستان سے اپنے اس حق میں, صوبے نہیں مانگتے, سندھ نہیں مانگتا ہے, بلوچستان نہیں مانگتا ہے. ہم اگرچہ فیڈریشن کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنے بجٹ بیلنس کرنا ہے. شہرباز, ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دینا. ہم نے اگر ریلیف دینا ہے تو ہم نے اپنا حق مانگنا ہے. ڈے ٹو ڈے پہ کام نہیں چل سکتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ, اچھا آپ نے یہ بات مجھ سے پوچھی بھی نہیں, مجھے خیال آیا بیچ میں کہ راجہ فاروق حیدر نے جہاں پہ وہ جو وسائل ہیں ہمارے جو پاکستان سے ہمیں ملتے ہیں, وہ فیڈرل ڈویزیبل پول ہے, وہ ہمارا ایکسائز اور اس کا جو انکم ٹیکس کا حصہ ہے, یا جو باقی معاملات ہیں, رائلٹی ہے. اس کے علاوہ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ بھئی ہمارا جو انٹرنل ریونیو ہے, جس کو آپ نان ٹیکس ریونیو کہتے ہیں, نان ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کے لیے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ پچھلے 70 سال میں ایک میٹنگ نہیں ہوئی کسی بھی حکومت کی جس میں نان ٹیکس ریونیو یا ادر دین واٹ وی ریسیونگ فرام پاکستان اس کو بڑھانے کے لیے بات کی ہوئی. ریاست کو ویلفیئر بنانے کی بات ہوئی. راجہ فاروق حیدر, ابھی مجھے لاسٹ ہماری جب میٹنگ ہوئی, میں ان کے ساتھ ان کے گاؤں سے اوپر ایک کھکیاں کوئی جگہ ہے, وہاں گیا تھا. تو ان کا یار میں چاہتا ہوں لوگوں کو, عام آدمی کو, جو میں نے ایمرجنسی ہوگی, اس کے علاوہ بہتر علاج معالجے کی سہولتیں ہوں, یہاں پر معیار تعلیم بہتر ہو, یہاں پہ لوگوں کو جو پرابلمز ہیں فنڈس کی شارٹیجز کی وجہ سے بڑی عمر کے لوگوں کو پینشن میں انتظار کرنا, وہ چیزیں ختم ہوں. اس کے لیے چودھری یار تم اپنی ایکسپرٹیز بھی استعمال کرو, یہ چیزیں بناؤ, ہم بیٹھ کر ڈسکس کریں گے, اس پہ کام لوگ ہو رہے تھے. تو ہم تو اس پر کام کر رہے تھے. اب یہ جو تصور ہے نا کہ شاید ہم اوور نائٹ یہ تبدیلی لے آئیں گے, ہم جائیں گے صبح کو ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے, تو نہیں ہے. اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے, اس پر اس کو عمل درآمد کی ضرورت ہے, اس کے ریسورس اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. ان ساروں پر راجہ صاحب کی حکومت کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. آزاد کشمیر کے عوام کو ریلیف دینا ہمارا بنیادی ایجنڈا انشاءاللہ. آج تک جو ایگزیکٹلی 1 سال کے لگ بھگ ہو چلا ہماری حکومت کو, کہیں سے کوئی کرپشن کی خبر نہیں آئی ہوگی اور نہ آئے گی. ٹھیک, اس پر زیرو ٹالرنس ہے. چھوٹے لیول پہ, اوپر کے لیول پر چھوٹے لیول پہ چیزیں ہوتی ہوں گی, ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اس پہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے, کوئی بات نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ یہ بات نہیں سنیں گے. باقی جب یہ لوگوں کا حکومتی اداروں پر اعتماد بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور کشمیر کی بات کر رہے ہیں, اور کشمیر کی آزادی کے ساتھ علاقے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہ ہمارا ایجنڈا ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری محمد سعید صاحب, جو آج کل معاملات چاہ رہے تھے اس پر جو ہے گفتگو ہوئی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.